بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم جیدہ خمسہ تفہیم اسلام اجو پہریوں پروگرام ہے ویہوں سال اجو اسانے ان پروگرام کے تھیو ہے اے خداوند عالم کا یہ التجا ہے تو خداوند عالم اسا سبنی کی توفیق دے تو ان پروگرام کے اگتے ودھائیوں ان میں اسا سب ہی اخلاقاً جترو بھی تھینو آئیو سبنی مومنین دوستان جو زحمتوں جو آئیں اے توان جو کوشش انسان 20 سال تھی ویان جو ہی پروگرام انجا اگتے ودھندو تو چے اے انشاءاللہ اگتے بھی دعا ہے تو توان سبھی اساں شانہ بشانہ جی ہلندہ چوتا اے اگتے بھی اوان جو ساکار رہندو تو انشاءاللہ یہ پروگرام انجا ودھی کا بہتر تیندو اے انکے بہتر انداز میں اگتے ودھائنگا سے جیتا جو موضوع جو کوئی ہو سائیں احمد علی نقوی صاحب جن جو وہ سوشل میڈیا ان جا منفی اثرات ان جو صدباب تربیت اولاد معاشروں پر سائیں جو موضوع جو ہے وہ آغا سید نسیم در زیدی طرف لے ہوا ہے سائیں جو موضوع ہے اصل شیعت عصر حاضر میں غلویت نصوریت شرک ان جو صدباب سائیں جو موضوع ہے ان ٹاپک تے اج سائیں جن گفتگو کرنا اساں سائیں جن جا تھورائتا ہوں سائیں محمد مچھل شاہ صاحب جن جا بھی تھورائتا ہوں جو قربہ جا قدم بھرے کرے آیا ہیں این محفل کے رونق جی بخشی تھوں تمام مومنین جا شکر گزار ہوں تمام آیا ہو روز خباد میں تمام ان شے کے محسوس کرنے اج تمام آیا ہو خداوند عالم آوان سبنی مومنین کے آباد رکھے اے مولا آوان جی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اے مولا تمام جی حاجات کے پورو فرمائے بغیر فاصلے جے دعوت خطاب دنسم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد علی نقوی جن کے اچھی کرے سائیں جن پانچے موضوع تے گفتگو جو آغاز کن بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولهجان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد
फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इस अज़ीम दरसगाह मदरसे वली असर के बानियान को, मुदर्रिसीन को, मुआविनीन को परवरदिगार आलम इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। ये अज़ीम मदरसा, अज़ीम दरसगाह, ये जहाँ से इल्म लम्हा बलम्हा, सानिया बसानिया शाये हो रहा है। और हम तो तकरीबन ऐसे समझे बचपन से ही देख रहे हैं कि ये मदरसा अपनी दीनी काविशों से, तबलीगात से इस इलाके को, इस मंतिक़े को अपने काविशों के साथ उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद से आरास्ता कर रहा है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि क़िबला मोहतरम आगा सज्जादी हफ़िज़हुल्लाह की को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। आपको तो पता है कि ये खमसा जो तफ़हीम इस्लाम के नाम से मशहूर है, सिंध में बहुत कम जगहों पर ये इल्मी मराकिज़ में ये दर्स होते हैं। और उन मराकिज़ में से ये जो मरकज़ है मदरसे वली असर, 19 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। आज का जो दर्स है निहायत ही अहम मौजू, मुब्तला भी मौजू, आप और आपके घर में आजकल जो ज़्यादा सवालात, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस मौजू से मुताल्लिक़ हैं। अगर हम इस मौजू को, वैसे ये मौजू अशरे का मौजू है, एक दर्स का मौजू नहीं है। इसमें अगर इंसान वजाहत में पड़ जाए तो मेरे ख्याल में अशरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि इस मौजू का ताल्लुक़ तौहीद से है, इस मौजू का ताल्लुक़ शिरक से है, इस मौजू का ताल्लुक़ गुलू से है, इस मौजू का ताल्लुक़ तक़सीर से है, इस मौजू का ताल्लुक़ वहदानियत और इन तमाम मौज़ूआत से है। एक एक आप लफ्ज़ पर, उसकी इस्तिलाहत पर अगर गुफ्तगू करना चाहें तो मेरे ख्याल में ये 45 मिनट या 1.5 घंटा बहुत कम है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी मौजू पर आदमी डिस्कस करे, गुफ्तगू करे, दर्स दे, तमाम ज़वाया से, जिहाद से अगर इंसान गुफ्तगू करेगा तब जाके उस मौजू की तशनगी ख़त्म होती है। अगर एक ही पहलू पर अगर गुफ्तगू की जाए, दूसरे हिसाब से गुफ्तगू न की जाए तो वो मौजू नाक़िस होता है और वो मौजू आधा रह जाता है और उसका नतीजा कभी भी नहीं मिल सकता। मौजू जो है, अलबत्ता इस मौजू को रब्त देने की कोशिश करेंगे। मौजू हकीकत में इस मौजू का जो महवर होना चाहिए वो है गुलू और तौहीद, या कहें शिरक और तौहीद। गुलू क्या है? गुलू किसे कहा जाता है? गुलू कब से है? गुलू क्यों हुआ? गाली क्यों बने? गाली किसे कहते हैं? गाली का कुरान में जिक्र है या नहीं? गाली की डेफिनेशन क्या है? और ये गुलू हमारे मुआशरे में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, या एक पुरानी कहानी है, हमने फकत वो कहानी पढ़ ली, वो किस्सा सुना दिया। इस मौजू का हमारे मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, और अगर ताल्लुक़ है तो इसका सद्देबाब कैसे करें? ये हमारा जो मौजू है वो है गुलू और तौहीद। गुलू अगर लुग़वी हिसाब से, डिक्शनरी हिसाब से
اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں آپ اگر کسی عربی لائبریری میں چلے جائیں گے تو 3-4 ایسے لغت دان ہیں، لغت کو جاننے والے ہیں جو بہت مشہور ہیں، پائے کے عالم دین ہیں، وہ ان کی بات لغت میں مانی جاتی ہے۔ ان میں ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے ابن منظور، ان کی کتاب ہے لسان العرب۔ لسان العرب میں آغا ابن منظور شیعوں کے عالم دین نہیں ہیں، اہل سنت کے عالم دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غلو یعنی کسی چیز کو جس کی جو حد ہو اس سے بڑھانا۔ غلو کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی جو حد ہو، ایک چیز کا جو معیار ہو، ایک چیز کی جو حد معین کی گئی ہے اس کو بڑھانے کو کیا کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں۔ یہ ابن منظور نے تعریف کی ہے۔ تو جو چیز دین میں بڑھائی جائے گی، کسی بھی چیز میں بڑھائی جائے گی، اس کو غلو کہا جائے گا۔ تعلق نہیں کہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے، جہاں بھی جو چیز بڑھائی جائے گی حد سے اس کو غلو کہا جائے گا لغوی حساب سے۔ ترہی ہمارے لغت دان ہیں دوسرے نمبر پر۔ اگر ہم کہیں کہ در دین غلو کرد، دین میں کسی نے غلو کیا، دین میں کسی نے غلو کیا یعنی دین میں کسی نے کسی چیز کو بڑھا دیا۔ دین میں غلو کیا یعنی کسی نے کسی چیز کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ ہمارے عالم دین ہیں آغا اصفہانی جو مشہور ہیں راغب اصفہانی سے، راغب اصفہانی، ان کی کتاب ہے مفردات راغب۔ وہ لکھتے ہیں کہ غلو یعنی از حد گزشتن، حد سے کراس کرنا، حد سے گزر جانا۔ یعنی تقریباً تینوں علماء نے جو لغوی حساب سے معنی کیا ہے وہ ایک ہی کیا ہے، معنی ایک ہی کیا ہے۔ غلو کا کیا معنی ہوا؟ حد سے گزر جانا۔ بس اگر کوئی عقائد میں حد سے گزرے گا تو عقائد میں غلو ہوگا، اگر کوئی فقہ میں غلو کرے گا تو فقہ میں غلو ہوگا، اصول دین میں غلو کرے گا تو اصول دین والا غلو ہوگا، اخلاق میں غلو کرے گا تو اخلاق میں غلو ہوگا۔ تو بلاخر حد سے جو چیز بھی زیادہ ہوگی، حد سے جو بھی گزرے گا اس کو غلو کہا جائے گا۔ یہ ہو گئی لغوی معنی، لغوی معنی ہو گیا یہ۔ اب آتے ہیں اصطلاحی۔ اگر غلو کا لفظ آپ کو کسی کتاب میں مل جائے، یا عالم دین جب غالی کہتا ہے یا غلو کہتا ہے، اس وقت ان کا معیار کیا ہوتا ہے، ان کی مراد کیا ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لغوی حساب سے۔ لغوی حساب سے جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، صلاۃ نماز جو پڑھتے ہیں، صلاۃ عربی لفظ ہے۔ اس صلاۃ کا عربی جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا معنی ہے دعا۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ اب جب آپ کو کوئی کہے صلی، نماز پڑھو، کیا آپ دعا مانگیں گے؟ نہیں، دعا نہیں مانگیں گے۔ لغوی معنی آپ جو کتاب لغت کی اٹھا کے دیکھیں، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا عربی اگر کوئی کہے، کوئی سعودی عرب کا ہو، عراق کا ہو، بحرین کا ہو، جو عرب ہو، ارید ان اصلی، میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں، تو اس سے آپ کبھی مراد نہیں لیں گے یہ دعا کرنے جا رہا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ تو یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صلاۃ، اس نے کہا کہ صلاۃ سے مراد دعا نہیں ہے، وہ افعال مخصوصہ ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں، یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، دعا مانگنے نہیں جا رہا؟ یہ ڈیفرنٹ ہے لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اس فقہ میں، اس شے میں، اس ٹاپک میں، اس سبجیکٹ میں جو رائج ہے، اس کے حساب سے اس کا معنی کیا ہوگا۔ جب کہا جا رہا ہے ارید ان اصلی، یعنی یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہاں دعا مراد نہیں ہے۔ تو جب غلو کا معنی لغوی لیا جائے تو معنی ہوگا حد سے گزر جانا، ختم۔ اب یہاں پر کوئی چیز مشخص نہیں ہوئی۔
لیکن اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے؟ جیسے آپ نماز سے مراد افعال مخصوصہ لے رہے ہیں، یا صوم سے آپ مراد لے رہے ہیں کہ صبح سے لے کر خاص ٹائم جو ہمارا ہے سحری کا، اس سے لے کر رات تک آپ کو امساک کرنا ہے۔ صوم کا لفظی معنی کیا تھا؟ امساک، رک جانا۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ لیکن اب آپ صوم جو کہیں گے اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی میں رک گیا ہوں، فقط یہ معنی لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو خدا نے مجھ پر روزے میں حرام کی ہیں ان سے میں رک گیا ہوں۔ یہ کہاں سے معنی لیا میں نے؟ یہ الگ سے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے صوم کی، الگ سے ایک تعریف ہوتی ہے جو ہم حقیقت شرعیہ شریعت سے لیتے ہیں۔ اس کا لغت سے تعلق رابطہ لغت سے ہوتا ہے، لیکن وہ عین لغت نہیں ہوتی۔ تو یہاں جب غلو کا معنی میں لے رہا ہوں، حد سے گزر جانا، یہ اس کا معنی ہے لغوی۔ سنی نے بھی یہ معنی کیا، یہودی نے بھی یہ معنی کیا، شیعہ نے بھی یہ معنی کیا۔ لیکن ہم جب غلو کہتے ہیں، غلو ہماری گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ممبر پر استعمال ہوتا ہے، یا ہماری کسی علمی نشست میں اگر یہ غلو استعمال ہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی وہ ڈیفینیشن اور اصطلاح ہوگی، وہ تعریف ہوگی جو اس علم کے ماہروں نے کی ہے۔ اس علم کے ماہر نے جو غلو کی تعریف کی ہے وہی تعریف ہوگی۔ اچھا، اس تعریف کو میں فقط چند جملوں میں بیان کر دوں، کیونکہ کئی افراد نے، بزرگوں نے غلو کی تعریف کی۔ غلو کا مطلب ہے ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو دین میں بڑھائی جائے، جو دین میں موجود نہ ہو یا موجود ہو اس کو حد سے زیادہ بڑھانا، یہ ہے غلو کی تعریف۔ اگر نبی ہے، نبی کو آپ خدا بنا دیں، اگر ولی ہے، امام ہے، آپ اس کو خدا بنا دیں، اگر وسیع ہے آپ اس کو خدا کے درجے تک لے جائیں۔ اس کی جو لمٹ تھی وہ تھی عبدیت، لمٹ تھی امامت، لمٹ تھی نبوت، اس کا جو احاطہ تھا، اس کا جو دائرہ تھا، امامت کا تھا، نبوت کا تھا، رسالت کا تھا، یا عام شخص تھا، اس کو اس لمٹ سے نکال کر آپ نے ایک درجہ بڑھا دیا، یا چند درجے بڑھا کر اس کو اللہ کی صفتوں کا مظہر بنا دیا۔ مظہر اس انداز سے بنایا کہ اس میں استقلال کے قائل ہو گئے۔ یہ ہے غلو، یہ ہے غلو کی تعریف۔ آتے ہیں آرام سے۔ اچھا، غلو کی جب تعریف واضح ہو گئی نا، غلو سمجھ میں آ گیا غلو کسے کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ غلو جو ہم غلو گالی کہتے ہیں، یہ غلو قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو بہت گالی سنا ہے، غلو سنا ہے، آیا قرآن نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ قرآن کا کام ہے کلی قاعدے دینا آپ کو، قرآن کا کام ہے کلی قوانین آپ کو دینا، ایک ایسا قانون دے دینا جو تا قیام قیامت آپ کے لیے کیا ہے، وہ اصول بن جاتا ہے۔ اس پر عمل کریں گے، کہاں بھی ہوں، کس جگہ بھی ہوں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن نے قانون دیا ہے۔ اچھا، لفظ غلو جو ہے، اگر قرآن کے حساب سے دیکھا جائے، قرآن کی 2 آیتوں میں یہ لفظ غلو استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 171، 171 یہ آیت ہے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب ان افراد کو کہا جاتا ہے جو کتاب کسی نہ کسی کو مانتے ہیں۔ خدا کی جو کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں سے جو کسی کتاب کو مانے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان سے خطاب اہل کتاب سے ہی کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے کوئی مسیحیوں سے خطاب کیسے ہوا ہے، یہودیوں سے خطاب کیسے ہوا ہے، نصارہ سے خطاب کیسے ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا اہل الکتاب سے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر جو بھی چیز کہو حق کے علاوہ نہ کہو. جو چیز آپ کو کہنی ہے خدا کے بارے میں حق کہو، حق کے علاوہ ایک تو دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں جو چیز کہو وہ کیا کہو؟ حق کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اب دیکھیں کیسے آرام آرام سے قرآن کی آیت وارد ہوئی، نازل ہوئی. ترتیب دیکھیں، یا اہل الکتاب لا تغلو، اے اہل کتاب غلو نہ کریں. درست. اس کے بعد کیا آیا؟ اللہ کے بارے میں جو چیز بھی کہیں وہ کیا کہیں؟ حق کہیں. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ رسول ہیں. حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ رسول ہیں. 3 مراحل میں اس آیت کو پیش کیا گیا ہے. نمبر 1، اے اہل کتاب غلو نہ کرو. نمبر 2، خدا کے بارے میں جو چیز بھی کہو حق کہو، ہر چیز خدا کی طرف نسبت نہ دو. نمبر 3، یہ حضرت عیسیٰ جس کی خدائیت کے آپ قائل ہو گئے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خدا نہیں، یہ رسول ہے. یہ کیا ہے؟ رسول ہے. خدا نے کیا معیار دیا ہے؟ ہم تو فقط آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا. یہ ہوتا ہے تدبر اور تعقل. انسان وہ قرآن پڑھتے ہیں کچھ افراد، ولیکن لا یاکلون، تدبر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، فقط پڑھ لیتے ہیں. کافی افراد قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر سنائے لعنت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ کر قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لا تغلو. لا تغلو یعنی دین میں آپ کسی چیز کا اضافہ نہ کریں، دین میں حد سے بڑھے نہیں. دین میں جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہاں پر رک جائیں. اللہ پر بھی وہ نسبت دیں جو حق ہے، اور مسیح عیسی ابن مریم بھی میرا رسول ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ نساء کی 171. اچھا، دوسری آیت میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. اس آیت میں تقریباً وہی انداز ہے. اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، دین میں حد سے نہ بڑھو، حد کراس نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اور ادھر کی باتوں میں نہ آؤ، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور کئی افراد کو گمراہ کر دیا ہے. ایک گروہ آتا ہے جو دین سے ہٹ کر اپنی باتیں کرتا ہے. انہوں نے کئی افراد کو پہلے بھی گمراہ کیا ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. یعنی جو افراد حد سے زیادہ جو دین کی حدود ہیں ان سے، ان لمٹ سے، ان حدود سے کراس کرے گا، وہ حقیقت میں دین میں نہیں ہے. اس کا ملاک و معیار خدا نے یہ بتایا ہے کہ وہ انسان کیا ہے؟ گمراہ ہے. اس کی گمراہی میں نہ آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، یہ جو 2 آیتیں جن میں فقط لفظ کیا آیا؟ غلو. یہ تو میں نے وہ 2 آیت پیش کی جن میں فقط لفظ غلو استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن آیات میں لفظ غلو نہیں آیا لیکن کام وہ غلو والا آیا ہے. توجہ ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے غالی کا، غلو کا، 2 آیتوں میں. لیکن کچھ آیتوں میں وہ کام غالیوں والے بیان کیے گئے ہیں، ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ غالی ان طریقوں سے آپ کے اندر، آپ کے ماحول میں، آپ کے فرقے میں، آپ کے لوگوں میں ایسے رسوخ پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں، لا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا، سورہ نساء آیت 171. 3 نہ کہو، 3 خدا نہ بناؤ، خدا ایک ہے. اس آیت کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہ یعنی دین میں غلو نہ کرو، وہ رسول ہے، تم اس کو خدا بنا رہے ہو. درست. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح کیا ہے؟ خدا کا عبد ہے. اس دور میں غلو رائج تھا نا. حضرت مسیح کو کیا سمجھتے تھے؟ خدا سمجھتے تھے. حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے تھے؟
خدا سمجھتے تھے. اب مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے خدا سمجھا رہا ہے. ایک آیت میں کہہ رہا ہے غلو نہ کرو, ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ آپ حق پہ عمل کرو, ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ مسیح عبد ہے, عبد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لن يستنكف الله مسیح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليهم جميعا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 172. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ فقط حضرت مسیح کو کیا سمجھیں آپ, عبد سمجھیں. جو بھی عبدیت سے ہٹ کر سمجھے گا وہ کیا ہے, غالی ہے. خدا نے غالی کی تعریف کر دی. غالی وہ ہے جو دین سے جو لمٹ ہے, جو حدود ہیں اس سے بڑھے, چاہے وہ نبی کو بڑھائے, چاہے امام کو بڑھائے, کسی بندے کو بڑھائے, وہ اللہ کے نزدیک غالی ہے اور وہ گمراہ ہے. خدا نے ان 3 آیتوں میں واضح کیا ہے. اچھا, یہود کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کیسے غلو کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود نے کیا کہا کہ عزیر کیا ہے, اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى, نصارہ نے کیا کہا, المسیح ابن اللہ, مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم یضاہون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. سورہ توبہ آیت نمبر 30. جن کے پاس موبائل ہے بھلے سرچ کریں, یہ ہماری جو ہے نا وہ درس ہے, کوئی مجلس ٹائپ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اس انداز سے کوئی ٹوکے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 30. اس آیت میں خداوند متعال یہودیوں کے غلو کو ظاہر کر رہا ہے, مسیحیوں کے غلو کو ظاہر کر رہا ہے, نصارہ کے غلو کو بتا رہا ہے. یہ ان کا غلو بتا رہا ہے, ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے جن نبیوں کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا انہوں نے بیٹا بنا دیا اللہ کا. آپ بھی اگر کسی امام کو یا نبی کو اللہ کا ہمسر, بیٹا, خدا بنا دیں گے, آپ بھی غالی ہیں. دیکھیں قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں, ہمارے بزرگان اساتذہ آیت اللہ جوادی عاملی, علامہ طباطبائی, ان کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں. ایسے نہیں کہ ایک خاص قصے کے لیے ہوتی ہیں, نہ, ایک خاص قصے کے لیے وہ آیتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ قصہ سنایا جاتا ہے تا قیام قیامت اس جیسی جو پوزیشن, جو صورتیں آتی ہیں, آپ عمل کرتے جاؤ, آپ کو نجات ملتی جائے گی. یہ تو فقط ایک سمبل تھا, ایک نشانی تھی کہ دیکھو یہود نے ابن اللہ بنایا, مسیح نے ابن اللہ بنایا, آپ بھی بناؤ گے, آپ بھی وہی غالی ہو, آپ بھی وہی کافر ہو, آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے توریت انجیل یہ ٹھیک ہے, یہ ختم ہو گئی کتابیں, لیکن قرآن تو تا قیام قیامت ہے, ہمیشہ کے لیے. قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے, جو دین میں بڑھاوا کرے گا وہ کیا ہے, غالی ہے. اچھا, اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ آپ عزیر کو ابن اللہ نہ کہیں, نصارہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ مسیح کو ابن اللہ نہ کہیں. تو سیدھی سی بات ہے, اگلا سوال یہ آئے گا کہ ہم کیا کریں اگر ان کو ابن اللہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو خدا کا ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اس آیت میں اللہ نے دستور العمل دیا ہے, کسی کو بیٹا نہ بناؤ خدا کا, کسی کو خدا کا بھائی نہ بناؤ, کسی کو خدا کی جو حدود ہیں ان حدود میں نہ لے کے جاؤ. کیا کریں؟ خدا نے وہ دستور العمل بھی دے دیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اے پیغمبر ان اہل کتاب کو, ان مسیحیوں کو, ان نصارہ کو, ان یہود کو کہو کہ ادھر آ جاؤ, ایک کلمے پر اتفاق کرتے ہیں. وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. خدا کے علاوہ کوئی بھی اللہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے. عبد ہم سب ہیں, معبود ایک ہی ہے. سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے امام جو آئیں وہ اس کے عبد ہیں, ان کا جو محدودہ ہے وہ عبدیت والا ہے. رسول خدا جب معراج پہ جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اللہ پوچھتا ہے اے پیغمبر بما اشرفک، اے پیغمبر بما اشرفک، کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ مانگنے والا نبی، دینے والا خدا، توجہ ہے، مانگنے والا نبی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، یعنی اس کے اوپر کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اس کے اوپر فقط خدا کی کیٹیگری ہے۔ مانگ کیا رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں کہ ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو بالکل ہلکا لیتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اے میرے نبی، اے میرے محبوب، تمہیں کیا چاہیے؟ بما اشرفک، کون سی چیز تمہیں دوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کوئی چیز نہیں مانگی۔ رسول خدا نے فرمایا ان تنسبنی الیک، اے پروردگار مجھے خود سے منسوب کر دے، اے پروردگارہ مجھے خود سے یعنی اپنا عبد بنا دے، تم معبود ہو میں عبد ہوں، یہی میرے لئے کافی ہے۔ رسالت سے اوپر والا درجہ، نبوت سے اوپر والا درجہ، امامت سے اوپر والا درجہ کون سا ہے؟ عبدیت۔ ان تنسبنی الیک، اے اللہ مجھے خود سے منسوب کر دے۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، 64 ہے، اس میں خداوند متعال نے ایک دستور العمل دیا ہے کہ اے اہل کتاب، اے نصارا، اے مسیحیو، اے یہودیو، آؤ ایک کلمے پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کون سا؟ ان لا نعبد الا اللہ، عبادت کریں گے تو فقط خدا کی کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہیں دیں گے۔ عبادت میں وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور آپ میں سے ایسے نہ ہو کہ ایک بڑا بن جائے، اس کو ارباب بنایا جائے، اس کو آپ رب بنا دیں اور خدا کے مقابلے میں وہ رب بنا دیں، بلکہ آؤ کوئی رب نہیں، فقط لا نعبد الا اللہ، عبدیت کریں گے تو خدا کی کریں گے، عبادت کریں گے تو خدا کی کریں گے۔ یہ واضح آیت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی آیاتیں جلدی جلدی میں گزرتا ہوں، کافی نتائج دینے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے رہبر بنائے ہوئے ہیں، ارباب بنائے ہوئے ہیں، من دون اللہ، رب بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، توجہ کیجئے گا، رب بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنائے ہوئے، ارباب جمع کس کی ہے؟ رب کی، انہوں نے رب بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا کیے ہوئے ہیں؟ رب بنائے ہوئے ہیں۔ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، لیکن امر کیا ہے؟ عبادت کرو تو فقط ایک اللہ کی عبادت کرو، ہزاروں رب بناؤ، کچھ بھی کرو، وہ رب نہیں بن سکتے، وہ معبود نہیں بن سکتے۔ ان کو ایک ہی امر کیا گیا ہے، سارے انبیاء کو، 1,24,000 انبیاء کو ایک ہی امر کیا گیا ہے، کوئی امر میں تبدیلی نہیں۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا تعارف جا کے اللہ والا کراؤ، اللہ کے بیٹے والا کراؤ، اللہ کے بھائی والا تعارف کرواؤ، بلکہ یہ کہا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت فقط خدا کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اچھا، ان آیات سے پتا چلا کہ قرآن مجید میں جو میں 5-6 آیتیں جلدی جلدی میں پڑھی، ان آیات میں واضح انداز سے بیان کیا گیا کہ رب، ارباب، معبود اللہ ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ کرائٹیریا بن گیا، اس کے علاوہ جو بھی اس دائرے میں گھسے گا وہ مشرک ہے، وہ غالی ہے۔ توجہ ہے، جیسے مسیحیوں کو، نصارہ کو، غالیوں کو، یہودیوں کو منع کیا گیا کہ آپ اگر اس میں داخل ہوں گے، اس دائرے میں، ارباب والے دائرے میں، رب والے دائرے میں، معبود والے دائرے میں، اللہ والے دائرے میں، آپ مشرک ہیں اور غالی ہیں، ان قرآن کی آیات کے حساب سے۔ اچھا، اب آتے ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ کیا بات ہے، واہ بھائی۔ اہل بیت علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یعنی ایسے غالیوں کی جو میں نے تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن کی ہے، اس تعریف کے مطابق آیا اہل بیت علیہ السلام نے ان افراد کی نعوذ باللہ تشویق کی ہے؟ ہاں،
ان کا حوصلہ بڑھایا ہے یا حوصلہ شکنی کی ہے؟ آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی طرف، جلدی جلدی میں گزرتا ہوں۔ فضیل بن عثمان، واہ بھائی واہ، فضیل بن عثمان امام جعفر صادق علیہ السلام، قرب الاسناد ہمیری کتاب ہے ہماری، صفحہ نمبر 129، اس میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں فضیل بن عثمان کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ مولا نے فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کرو، خدا کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کرو، خدا کو عظمت کے ساتھ یاد کرو، رسول خدا کو رسول سمجھو، کسی کو بھی رسول سے بزرگ نہ سمجھو، بڑا نہ سمجھو، اس پر برتری نہ دو، کیونکہ خداوند متعال نے رسول کو برتری دی ہے، کسی اور نے برتری نہیں دی۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، اور وہ چیزیں جو ہم نے نہیں کہیں ہمارے لیے نہ بڑھاؤ، وہ چیز جو ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ عقائد، وہ فضائل جو ہمارے لیے نہیں ہیں، ان کو نہ بڑھاؤ، ہمارے لیے بیان نہ کرو۔ اگر ایسے آپ کریں گے تو قیامت کے دن ہم آپ سے حساب لیں گے۔ کیا بات، یہ فضیل بن عثمان کی روایت ہے، قرب الاسناد ہمیری کی واضح روایت ہے۔ حسن بن جہم کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن مامون کی دربار تھی، اس میں امام رضا علیہ السلام موجود تھے، مختلف فرقوں کے بڑے بڑے عالم دین وہاں موجود تھے۔ تو وہاں پر مامون نے امام رضا علیہ السلام کو کہا، یا ابا الحسن، مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ افراد آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مامون کس کو کہہ رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کو، کہ مجھے پتا چلا ہے ابا الحسن کی کچھ افراد آپ کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، یعنی موسیٰ ابن جعفر سے سنا، انہوں نے جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام محمد باقر سے سنا، یہ سلسلہ چلتا آیا، انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے رسول خدا سے سنا کہ ہمیں اپنی جگہ سے کبھی بھی بڑھانا نہیں، ہماری جو جگہ ہے، ہماری جو حد ہے، اس سے کبھی بھی آپ کراس نہ کرنا۔ خداوند متعال پیغمبر کو پیغمبری کے لیے انتخاب کیا ہے، اور ہمیں اپنا عبد بنایا ہے، ہمیں اپنا عبد بنایا، اس عبدیت کے دائرے سے ہمیں کبھی بھی نہ بڑھانا۔ تو یہ خود امام رضا علیہ السلام کا فرمان اس بات پر دال ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں جہاں پر اتنے مختلف فرقوں کے فقیہ، عالم، عجیب و غریب نظریے والے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جب مامون نے تقاضا کیا کہ آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اگر مولا راضی ہوتے، نعوذ باللہ، اگر مولا راضی ہوتے، مولا کہتے ہیں کیا ہے کہنے دو، مولا نے کہا نہیں، ہم ان سے حساب لیں گے، اور خدا نے جو ہمارے لیے چیزیں مقرر کی ہیں ان سے نہ بڑھاؤ، وہ لمٹ کراس نہ کرو۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں دو گروہ، یہ روایت اکثر آپ نے ممبر سے سنی بھی ہوں گی، مولا فرماتے ہیں دو گروہ، دو طائفے میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ جو میرے دوست کہلواتے ہیں لیکن افراطی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ بھائی، دوست لیکن افراطی ہیں، افراط یعنی حد سے بڑھا جانا، حد سے بڑھا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ افراط۔ مولا فرماتے ہیں دو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو میرے دوست کہلواتے ہیں لیکن افراط کرتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں امام ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، ان القابات سے، ان عہدوں سے مجھے بڑھا کر خدا بنا دیتے ہیں۔ کہلواتے ظاہری حساب سے کہتے ہیں ہم علی کے دوست ہیں، لیکن یہ میرے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے جو میرے دشمن ہیں،
اس انداز سے کہ جو اللہ نے مجھے امام انتخاب کیا ہے، اللہ نے مجھے وصی رسول انتخاب کیا ہے، اللہ نے مجھے جانشین رسول منتخب کیا ہے، اس رتبے سے جنہوں نے بڑھایا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی جو مفرد ہے وہ بھی ہلاک، جو افراد کرنے والا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور جو تفرید کرنے والا ہے، جو شان کو گھٹائے گا، ایسے نہیں کہ وہ نہیں، یعنی تقصیر، غلو کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ تقصیر۔ تقصیر یعنی کم کرنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں لفظ چلتا ہے مقصر۔ مقصر یعنی وہی شان سے گھٹانا، جو شان ہے، جو مقام ہے، جو لمٹ ہے، جو حد ہے، جو دائرہ ہے، اسے نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصر۔ مولا فرماتے ہیں مقصر بھی ہلاک ہے، غالی بھی، میرے بارے میں دونوں ہلاک ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دوست کہلوا کے جہنمی بنتا ہے کیونکہ میں ان کے لائق نہیں ہوں، اللہ کا میں عبد ہوں، وہ خود کو خامخواہ جہنمی بنا رہا ہے، اور یہ مقصر بن رہا ہے، ظاہری حساب سے دشمن، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی شان، جو مرتبہ، جو حد تھی، اس سے کم کر دیا، مقصر بن کے یہ بھی جہنمی بن گیا۔ دونوں طائفے مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اچھا، یہ ہو گیا اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں۔ روایتیں کئی ہیں، اب یہاں پر بھی میں 20-30 روایت اور لکھ کے آیا تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو چاہیے میرے پاس موجود ہیں۔ کسی کو فارسی عربی پڑھنا آتا ہو، کوئی اس میں اردو، اس میں فارسی اور عربی کا اگر کوئی ماہر ہو، اس کو میں آرٹیکل دینے کے لیے تیار ہوں جو میں نے جمع کیا ہے اس غلو پر۔ اچھا، علماء کے جو قول ہیں غلو کے بارے میں، ہمارے جو بڑے بڑے نامور علماء ہیں، انہوں نے غلو کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے بعد اب علماء کی باری آتی ہے جنہوں نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ غلو اور غالی کا کیا انجام ہے۔ اس کے بارے میں شیخ مفید کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس بزرگوار کی بڑی خدمات ہیں ہمارے مکتب کے لیے، مکتب تشیع کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلو یعنی وہ حد سے گزرنا، اعتدال سے باہر چلا جانا، زیادہ روی کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبروں کا جو حق ہے اس سے بڑھا دینا۔ جو شخص ایسے کرے گا وہ لا تغلو فی دینکم کا مصداق بن جائے گا۔ جو مقدمے میں نے 2 آیتیں پیش کی، یہ بزرگوار بھی ادھر ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی اس اہل کتاب کی طرح بن جائے گا جن کے لیے خدا نے کہا تھا کہ دین میں بڑھاوا نہ کریں، جنہوں نے اہل بیت کے لیے مقام جن کا بڑھایا، جو مقام اور حد ہے وہ لا تغلو فی دینکم کے مصداق کا مصداق بن جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ شہید صدر رحمت اللہ علیہ، ہمارے نابغہ روزگار، رہبر معظم نے آغا شہید صدر کو نابغہ روزگار کہا ہے۔ بڑے عظیم عالم دین جن کو شہید کیا گیا، صدام ملعون نے شہید کیا۔ یہی شہید صدر بزرگوار کہتے ہیں کہ غلو کے کچھ مرحلے ہیں، غلو کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک غلو اللہ کے حساب سے کیا جاتا ہے، کسی کو اللہ بنایا جاتا ہے۔ ایک غلو نبی کے حساب سے کیا جاتا ہے، یعنی کیا؟ کوئی شخص نبی نہیں ہے، اس کو نبی بنا دیا گیا، یہ بھی غلو ہے۔ ایک شخص کوئی امام نہیں ہے، اس کو امام بنا دیا گیا، یہ غلو در امامت ہے، امامت کے حساب سے غلو ہے۔ آغا صاحب، آغا شہید صدر فرماتے ہیں چاہے غلو الہیت میں ہو، چاہے غلو نبوت میں ہو، چاہے غلو امامت میں ہو، یہ تینوں کو تینوں جہنمی ہیں۔ چاہے اللہ کے حساب سے غلو کریں، جو اللہ نہیں ہے اس کو اللہ بنائیں، جو امام نہیں ہے اس کو امام بنائیں، جو رسول نہیں ہے اس کو رسول بنایا جائے، یہ تینوں اشخاص جہنمی ہیں، ان کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، ٹائم گزر رہا ہے کہ یہ غلو کیوں ہوا؟ ہمارا تو مکتب نہج البلاغہ آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، صحیح سجادیہ پڑھیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمیں مکتب ملا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، صاف ستھرا، شفاف، جیسی توحید ہمارے ہاں ایسی توحید کسی کے ہاں نہیں ہے۔ نہج البلاغہ فقط ایک اردو کے ساتھ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاں توحید کیا ہے۔
درست؟ تو پھر یہ غلو آیا کہاں سے، کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف برہوں میں مختلف تاریخ کے اوراق اگر آپ جب اٹھائیں گے تو مختلف اشخاص آپ کو ملیں گے جو غالی بنے ہیں۔ یہ غالی کیوں بنے، سبب کیا تھا؟ واہ بھیا، توجہ ہے، غالی کیوں بنے، منشا کیا ہے غلو کا، غلو کی علت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ غالی بنے؟ سب سے پہلی علت جو علماء نے لکھی ہے، شیخ اسد حیدر بڑے مؤلف ہیں، مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ہدف جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ غلو کہاں سے آیا، وہ غلو آیا ہے سیاست کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، واہ بھیا، غلو آیا کہاں سے؟ سیاست کی وجہ سے۔ اچھا سیاست کی وجہ سے، وہ کون سی سیاست؟ علی والی سیاست نہیں، کوئی اور سیاست تھی یہ، توجہ ہے۔ اچھا کیسے یہ غلو؟ سیاسی مقاصد کی وجہ سے، کچھ سیاسی پروگرام تھے، کچھ سیاسی اہداف تھے، ان اہداف کی وجہ سے غلو شیعوں میں داخل کیا گیا۔ وہ کون سے اہداف تھے؟ اچھا وہ اہداف یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا مقام اتنا واضح تھا، رسول خدا نے اپنی زندگی میں مولا علی کا، حسنین کریمین کا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا واضح بیان کر دیا، اب ان کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں تھا، کوئی اور فریب نہیں تھا کہ ان کے مقام کو کم کریں، کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ علی مولا کا مقام کیا ہے، جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، سارے صحابیوں کو یہ مقامات یاد تھے۔ اب کیا کریں؟ یہ سارے عباسی خلیفے، اموی خلیفے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، ان کو پتا تھا یہ آپ ان کے اب جب زندگی پڑھیں گے یہ کہیں نہ کہیں پر کسی نے اعتراف کیا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، حسن جیسا کوئی نہیں ہے، مولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، یہ لائق ہیں امامت کے، یہ لائق ہیں حکومت کرنے کی، ہم لائق نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اچھا جب ان کو پتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام یہ ہے، حد یہ ہے، یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اب انہوں نے دیکھا کہ اب ان سے تو ہم پہنچ نہیں پاتے، تقوی میں ان جیسے ہم نہیں ہیں، علم میں ان جیسے ہم نہیں ہیں، بردباری میں ان جیسے نہیں ہیں، شجاعت میں ان جیسے نہیں ہیں، سخاوت میں ان جیسے نہیں ہیں، ان جیسے تو ہم ہیں نہیں، لوگوں میں کیا پھیلائیں کہ لوگ ان سے متنفر ہوں۔ توجہ کیجئے گا، ہم جو اپنے معاشرے میں الٹا سیدھا کچھ سمجھتے ہیں، اصل اس کا ہدف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا کیا کریں کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے متنفر ہوں، شیعوں سے متنفر ہوں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گروہ تیار کیا، کیا کیا؟ ایک گروہ، ایک ٹولہ تیار کیا، ان کو وہ عقائد سکھائے جو ٹوٹل شیعہ سے الگ تھے، شیعہ سے الگ تھے، جدا تھے وہ سارے عقائد۔ ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ آپ کو باہر جب جائیں گے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں فلاں کا ہوں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں علی والا ہوں، آپ کو باہر یہ بتانا ہے جا کے کہ میں کون ہوں، میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ آپ وہاں جا کر جو لمٹ، جو حدود، جو معیارات امامت کے، نبوت کے، اہل بیت کے ہیں، آپ اس سے بھی بڑھا کر لوگوں میں پیش کریں کہ مولا علی اللہ بن گئے علیہ باللہ، مولا حسین اللہ بن گئے، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آپ یہ جا کے لوگوں میں پخش کر دیں، شائع کر دیں۔ اچھا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ ان کو فائدہ یہ ہوا، سیاسی ہدف بتا رہا ہوں، فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ایسا ٹولہ شیعوں میں انہوں نے نافذ کیا، شیعوں کے اندر داخل کر دیا، اور لوگوں کے آس بیٹھتے ہمارے ساتھی تھے، شیعوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ وہ محفلوں میں آتے تھے، اس دور میں بھی کرتے یہ تھے کہ مولا علی کی جو حد تھی عبدیت سی وہ بڑھا کر معبود بنا دیتے، درست؟ ان کا طریقہ یہ تھا۔ ہوا یہ کہ جو باہر والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اہل کتاب بیٹھے ہوئے ہیں، جو مولا علی کو نہیں ماننے یا تازے جو مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مولا علی کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہیں، بنی امیہ کا دور ہے، بنی عباس کا دور ہے، جب یہ دیکھتے تھے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں،
اور ان کے شیعہ یہ ہیں ساری جب چیزیں پڑھتے تھے، جب یہ فرقہ دیکھتے تھے کہ علی کو اللہ بنا رہا ہے، وہ سارا سسٹم جو مولا علی نے اہل بیت علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا توحید کے لیے، اس فقط ہلکی سی بات تباہ کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا؟ یہ افراد ہماری صفوں میں، شیعوں کی صفوں میں بیٹھ کر علی اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ توجہ ہے، ایسی صفات جو مولا علی کی نہیں تھیں، جو مولا علی بن ابی طالب کی امامت کی جو حد تھی اس سے کراس کر کر وہ القاب بیان کرتے جو اللہ کے تھے، جو صفات اللہ کی تھیں وہ لوگوں میں ایسے شائع کرتے۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ شیعہ بدنام ہوں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے ابھی، یا رہبر معظم نے اس بات پر توجہ دلائی ہے، بارہا آقا کی اسپیچز میں اور سخنرانیوں میں اور گفتگو میں آپ کو ملے گا کہ آقا نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ افراد جن کو شیعت کا پتہ نہیں ہے، جو شیعت کو جانتے نہیں ہیں یا شیعت کے خط و خال سے آشنا نہیں ہیں، یہ ان کے صفوف میں جا کر مغرضانہ طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور ہم اس کو سوشلائز کریں گے، میڈیا میں اتنا بیان کر دیں گے، جو بھی میڈیا پہ دیکھے گا، جو باہر سے دیکھے گا، سمجھے گا یہ کہ ان کے عقیدے یہی ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے۔ اب باہر سے جو دیکھے گا، اب اندر سے کسی نے نہج البلاغہ تو نہیں پڑھی، کسی نے قرآن تو نہیں پڑھا، کسی نے صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھا، ابھی بیچارہ آ رہا تھا، ہماری طرف آ رہا تھا، نہج البلاغہ پڑھ کے آ رہا تھا، مثلا اس نے یہ عقیدہ دیکھ کر منحرف ہو گیا، کیونکہ اتنا ٹائم تو نہیں کسی کے پاس کہ سارے عقائد کی چھان بین کرے۔ اب اس نے جو دیکھا کہ یہ علی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اس نے کہا شیعہ ہیں ہی ایسے، تو لہذا اس فرقے میں نہیں جانا۔ بنی امیہ کی وہ سازش کامیاب ہو گئی، انہوں نے کہا کہ علی کو کیسے ان سے جدا کریں تاکہ یہ دوسرے فرقے بھی ادھر نہ آ جائیں، اسی لیے ان کو اس طرف دھکیل دو۔ پہلا انگیزہ، پہلا سبب جس کی وجہ سے غلو پیدا ہوا، غلو نے جنم لیا، وہ کون سا تھا؟ سیاسی مقصد، حکومت علی کو کمزور کرنے کے لیے، حکومت حسنی کو کمزور کرنے کے لیے غالیوں کو اور مشرکوں کو ہمارے ٹولے میں داخل کر دیا گیا۔ اچھا، یہ پہلا۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے ذاتی لالچیں۔ علماء نے جو بیان کیا ہے، ذاتی شخصی لالچ، طمع، یعنی کیا؟ جیسے آپ امام عسکری علیہ السلام کا لیٹر پڑھیں گے، یہ سلوات سب نہیں پڑھ رہے، محمد بن نصیر آپ نے سنا ہے نا، نصیری، محمد بن نصیر فہری، حسن بن محمد قبی، یہ دو نمونے کے طور پر میں آپ کو نام پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو رسوا کیا، ان کو خوار کیا۔ اس خط میں مولا نے یہ لکھا کہ میں ان سے بیزاری کرتا ہوں، میں ان سے بری ہوں۔ انہوں نے، یہ جو دو افراد تھے، لوگوں میں جاتے تھے، کیا کہتے تھے کہ میں امام ہادی علیہ السلام کا نبی بن کے آیا ہوں۔ کیا کہتے تھے؟ امام ہادی نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں ان کا رسول ہوں، اور العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، امام ہادی کیا ہیں؟ اللہ۔ اچھا، ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، ان دونوں کا، یہ دو نام جو میں نے لیے، ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد کون سا تھا؟ یہ پیٹ کے بھوکے تھے، یہ بھوکے تھے، لالچی افراد تھے، کیونکہ اہل بیت کا اتنا مقام تھا لوگوں میں، اتنا لوگوں میں مقام تھا کہ لوگ نام سن کے ہی عاشق بن جاتے تھے۔ اب جب لوگ مولا کا نام، ان کی شخصیت کا نام جب لیتے تھے تو پیسہ کیسے لیا جائے، پیسہ کیسے بٹورا جائے، اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ خدا ہیں، ہم ان کے نبی بن کے آئے، ہماری صندوق کو بھرو، ہمیں مقام دو، ہمیں عزت دو۔ ہاں، وہ لالچ جو پیسے کی تھی،
اس کی وجہ سے یہ دو فرد پورے سامرا میں ادھر ادھر مکے میں مدینے میں لوگوں کے پاس نبی بن کے جاتے تھے کہ ہمیں امام ہادی نے، امام نہیں کہتے تھے ان کو خدا کہتے تھے، بس میں احتیاط کر رہا ہوں نام لینے میں، انہوں نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رسول بنا کے بھیجا ہے، لہذا ہم ان کے رسول ہیں، وہ خدا ہیں، اور ہمیں اب وحی نازل ہوگی کہ اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ پہلی وحی یہ نازل ہوئی ہے کہ ہمیں پیسے دو۔ لالچ۔ اب آپ خود تطبیقات کرتے جائیں کہ شاید ہم میں بھی کوئی ایسے افراد ہوں جو کسی لالچ کے لیے علی کو امام مانتے ہوں۔ یہ لالچ پیسے کی جو ہے اس کی وجہ سے بھی غالی بنتے ہیں، دوسرا سبب۔ تیسرا سبب جو کامن ہے اور تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ ہے انحطاط فکری۔ انحطاط فکری یعنی ہم نے کچھ پڑھائی نہیں ہے، ہم نے کوئی سلیبس ہی نہیں پڑھا، ہر چیز انگریزی بھی پڑھ لی، سماجی باس بھی پڑھ لی، جو بھی ضروری چیزیں تھی ظاہری حساب سے دنیا کے حساب سے پڑھ لی، نہ پڑھا تو نہ قرآن پڑھا، نہ نہج البلاغہ پڑھا، نہ صحیح سجادیہ پڑھا، نہ اصول دین پڑھے، نہ فروع دین پڑھے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے تھوڑا بہت مجلس میں جاتے ہیں وہاں بھی پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم جب نہیں پڑھتے اصول دین کو، قرآن کو، نہج البلاغہ کو، اب وہ جو اصل اسلام ہے، اصل توحید ہے، وہ ہمیں مل نہیں پاتی۔ اب پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ توحید یہ ہے، دوسرا ذاکر ہے اس نے کہا توحید یہ نہیں، توحید یہ ہے۔ ایک نے کہا مشرک یہ ہے، اس نے کہا مشرک یہ نہیں، مشرک تم ہو۔ اب وہ جو بندے خدا بیٹھا ہوا ہے نیچے، اس کو کیا پتا کہ مشرک یہ خود تھا یا ہم مشرک ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ اس کا سد باب کیسے ہو؟ جیسے مجھے موضوع بھی دیا گیا، آرام سے اس کو میں پورا بھی کروں۔ بلاخر یہ جو افراد جو انحطاط فکری کے، ہمارے ہاں 95% انحطاط فکری کا شکار ہیں۔ آپ خود جائزہ لیں، سروے کریں کہ ہمارے ہاں کتنے افراد، پورے سکھر میں آپ جائیں، کتنے افراد ہیں جنہوں نے اصول عقائد کی 100 صفحے کی کتاب پڑھی ہے۔ 100 پیجز کی کتاب ہے، اردو میں موجود ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے۔ 100 پیجز پہ، اچھا خریدنا بھی نہیں پڑتی نا کتاب، گوگل پہ پڑھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، سب کام ہم کرتے ہیں، نہیں پڑھتے تو عقائد نہیں پڑھتے۔ اصول عقائد آیت اللہ مکارم شیرازی کی ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی کی ہے، اور کئی کتابیں موجود ہیں۔ آپ فقط اصول عقائد سرچ کریں گے نا گوگل پہ، آپ کو آ جائے گا وہ سارا سلسلہ، کتنی کتابیں ہیں۔ ہم نے کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اب جو چیز یہاں بیان ہوگی یا وہاں بیان ہوگی، آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے حق یہ ہے یا حق وہ تھا، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے انحطاط فکری۔ ایک مجلس سے آپ اٹھیں گے وہی نظریہ لے کر خود کو مشرک کر کے، دوسری مجلس میں آئیں گے وہی موحد بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عقائد پڑھے ہی نہیں ہیں۔ اس کا سد باب کوئی اور نہیں ہے، ایک جملہ ہے بس۔ آپ ایک مہینہ کم از کم اللہ کے لیے نکالیں، عقائد پڑھیں۔ اچھا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کام والے ہیں، آپ کو ہزاروں مصروفیات ہیں، آپ روزانہ مولوی صاحب کے پاس نہ آئیں، ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رہبر معظم کے بقول اور آیت اللہ مصباح یزدی کے فرمان کے مطابق سوشل میڈیا بھی جہاد بن چکا ہے، اور اب بھی اس سوشل میڈیا پر آپ کے یوٹیوب پر ہزاروں دروس اور لیکچرز موجود ہیں جس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایک مہینے کا سلیبس پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں، مولا علی کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے آپ کے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پتہ نہیں میرے پاس ٹائم کتنا بچا ہے، اگر مجھے 20 منٹ دیں تو میں ان سارے مباحث کو جمع وری کروں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اچھا سب تو پڑھو۔ غلو، شرک
تفسیر ان کا سد باب توحید ہے. توحید سمجھ میں آئے گی جب توحید کی تعریف کا آپ کو پتا ہوگی, آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ شرک کر رہا ہے, یہ غلو کر رہا ہے, یہ مشرک ہے, یہ مکسر ہے. ٹھیک ہے. توحید کی کچھ قسمیں ہیں, جلدی جلدی گزر رہا ہوں. ایک توحید ذاتی ہے, ایک توحید ربوبی ہے, ایک توحید صفاتی ہے, ایک توحید افعالی ہے. توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کا کوئی نظیر نہیں ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے, بلکہ اس جیسی مثال لانا ناممکن اور محال ہے. خدا کی کوئی مثال نہیں بن سکتا, خدا جیسا کوئی بھی نہیں بن سکتا. لیس کمثلہ شیء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرأکم فیہ لیس کمثلہ شیء. اس جیسا کوئی بھی نہیں, وہو السمیع البصیر. یہ آیت ہے, آپ خود جا کے دیکھیے گا. نمبر 1, هو الواحد القہار. وہ اللہ یکتا اور غالب ہے, وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا, ہمیشہ غالب ہوگا. نمبر 3, توحید در خالقیت. خالق فقط ایک ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ اور کوئی رب, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اچھا, یہ جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں, آیتیں آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ خود جا کے اس پہ تحقیق بھی کیجیے گا. دیکھیں قرآن کی آیتیں دیکھیں. قل اللہ خالق کل شیء. کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. دوسری آیت, اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تیسری آیت, ذالکم اللہ ربکم. وہی ہے جو آپ کا رب ہے, وہی ہے جو آپ کا خالق ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. تصویر بنانے والا بھی وہی ہے, یہ اسماء حسنہ بھی اسی کے ہیں. اچھا, اب دیکھیں توحید ربوبی, یہ تھی توحید خالقیت, خالق ایک ہی ہے. توحید ربوبیت یعنی پالنے والا بھی ایک ہی ہے, رب بھی ایک ہے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مولانا صاحب آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا کہ خلق کرنے والا بھی فقط کون ہے؟ اللہ ہے. رب بھی کون ہے؟ فقط اللہ ہے. ٹھیک, مدبر بھی فقط کون ہے؟ قانون بنانے والا فقط کون ہے؟ اللہ ہے. تو دوسروں کو رب کہنا, خالق کہنا کیسا ہے؟ یہ سوال ہمارے یہاں بہت کیا جاتا ہے, میڈیا پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی آپ نے سنا بھی ہوگا. دوسروں کو, نبی کو, ملائکہ کو, امام کو کیا ہم رب کہہ سکتے ہیں, کیا خالق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ میری ساری گفتگو کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو نتیجہ ملے گا نا. کیا دوسروں کو ہم خدا کے علاوہ, خدا تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, کیا رب کہہ سکتے ہیں, کیا خالق کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ان آیتوں کو پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ مارنے والا کون ہے؟ میرے ساتھ بولیں, مارنے والا فقط کون ہے؟ قرآن کی آیت پڑھوں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. موت یعنی روحوں کو قبض کرنے والا فقط کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, دوسری آیت پڑھوں, قل یتوفاکم ملک الموت. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ موت مارتا ہے آپ کو, اللہ نہیں مارتا. پہلی آیت میں کیا تھا؟ مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دوسری آیت میں کون تھا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. مارنے والا یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ ملک الموت کو کہا گیا ہے. توجہ سے سنیے گا فقط. عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا عالم کس کو ہے؟
اللہ کو ہے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. غیب کا علم فقط کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اچھا دوسری آیت پڑھوں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ. وہ غیب کے جاننے والا ہے، اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے خود انتخاب کیا ہے. ایک آیت میں کیا تھا؟ مارنے والا خدا. دوسری آیت میں مارنے والا ملک الموت. ایک آیت میں کیا کہا کہ عالم الغیب کون ہے؟ فقط خدا. دوسری میں کیا کہا کہ عالم الغیب خدا نہیں ہے، کچھ دوسرے بھی ہیں جن کو غیب کا علم عطا کر دیا ہے. اچھا میرے ساتھ آئیں. رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے. اچھا دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. اللہ اکبر. یہاں جمع کی ضمیر ہے. کیا بات ہے. ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ. ایک کھلانے والا نہیں ہے، وہ کرے. یعنی رازق اب یہاں ایک نہیں رہا، کئی رازق بن گئے. وہاں کیا تھا؟ رازق فقط کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پر وَارْزُقُوهُمْ تم ان کو کھلاؤ. اللہ رازق تو تم تھے، یہ وَارْزُقُوهُمْ کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہ زراعت، یہ فصل، یہ کاشت کون کرتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ قرآن کی آیت ہے نا. اچھا دوسری آیت پہ، دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذالکم مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہاں پر زارے تو بہت ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ ادھر کیا کہا کہ آپ زارے ہیں یا میں زاری ہوں؟ ادھر اچھا اعمال ہمارے کون لکھتا ہے؟ خدا لکھتا ہے یا کوئی اور لکھتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ توجہ کریں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. خداوند متعال آپ کی باتوں کو لکھتا ہے. اللہ اکبر. خدا واللہ یکتب، خدا لکھتا ہے. خدا لکھتا ہے. آپ جو باتیں کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، کون لکھتا ہے؟ خدا لکھتا ہے. لیکن دوسرے مقامات پہ کیا خدا فرماتا ہے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجمعهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ہمارے رسول لکھتے ہیں. ایک جگہ پہ کیا کہا؟ خدا لکھتا ہے. دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ ہمارے رسول لکھتے ہیں. ہمارے اعمال کو خوبصورت کون بناتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم. ہم نے ان کے اعمال کو زینت والا بنایا. خدا کہتا ہے ہم نے ان کے اعمال کو زینت والا بنایا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ. یہاں کون ہو گیا؟ شیطان آ گیا. دیکھیں ڈیفرنٹ دیکھیں آیتوں کا طریقہ کار دیکھیں. خلق کرنے کے بارے میں نے کیا کہا؟ خالق کون ہے؟ سب جواب دیں. اللہ خالق ہے نا. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. جو نہیں بولے گا مجھے تکلیف ہوگی. اللہ خالق کل شیء. اللہ خالق ہے ہر چیز کا. اچھا اب قرآن کی آیت دوسری پڑھ رہا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اخلق لکم، میں بناتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں. ادھر کیا تھا؟ خالق کون ہے؟ فقط. ادھر کون؟ حضرت عیسیٰ
खालिक बना हुआ है। वइज़ तख़्लुक़ु मिनत्तीन कहैअत तैर बिइज़्नी फतनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी। जब तुम मेरे हुक्म से, इन अल्फाज को भी याद करते आइएगा, जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे का पुतला बनाओ तो फिर तुम उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। यहाँ तख्लुको किसको है? अगर किसी को कहा जाए तख्लुको मुखातब का सिगा है, अख्लुको वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, तख्लुको वाहिद मुखातब का सिगा है, यानी तुम खल्क करते हो, अख्लुको नहीं कहा गया इस आयत में। अच्छा, एक आयत में कहा जा रहा है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। गनी कौन है? फकत अल्लाह गनी हमीद है। दूसरी आयत में कहा जा रहा है वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ले। दूसरी आयत में क्या कहा जा रहा है? अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उन मुसलमानों को दौलत से माला माल कर दिया। उधर गनी करने वाला फकत अल्लाह था, इधर रसूल भी गनी बना रहा है। दुरुस्त। एक आयत में कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी बस ये एक दो सफ़े हैं, आपकी ज़हमत है तमाम। विलायत वली कौन है? आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना? हाँ, अल्लाह वलियुल लज़ीना। दूसरी आयत भी पढ़ रहा हूँ, अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया फल्लाहु हुवल वली। फल्लाहु हुवल वली। तर्जुमा, क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा सरपरस्त बना लिए हैं? सवालिया निशान। क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा सरपरस्त बना लिए हैं? फल्लाहु हुवल वली। सरपरस्त तो अल्लाह ही है, सरपरस्त यानी वली अल्लाह ही है। दूसरी आयत दूसरे मकाम पे खुदा क्या फरमा रहा है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वली एक नहीं है, अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है। तीन वली यहाँ है। उधर क्या कहा गया? हुवल्लाहुल वली। वली फकत कौन है? अल्लाह। और इसमें क्या कहा? वली कितने आ गए? तीन। एक अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरा मौला अली। यानी हालत रुकू में ज़कात फकत मौला अली ने दी है, किसी और के लिए आयत नाज़िल नहीं हुई। तीन वली यहाँ बयान किए गए हैं। एक आयत में खुदा फरमाता है इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया। इज्जत है तो फकत खुदा की है, बस। इज्जत किसकी है? खुदा की है। लेकिन दूसरी आयत में कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह की भी है, रसूल की भी है, मोमिनों की भी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, बैत के दुश्मनों पर लानत, नाराए सलवात। अच्छा, दो आयतें पढ़ के मैं आपको नतीजा दूं। मुदब्बिर कौन है? अल्लाह। सब बोले अल्लाह मुदब्बिर है। कुरान की आयत पढ़ें, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफला ततज़क्करून युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्ज़ सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। यहाँ पर अल्लाह कौन है? फकत। मुदब्बिर कौन है? अल्लाह है ना, इस आयत के हिसाब से। लेकिन दूसरी आयत में है फल मुदब्बिरात अमरन। फल मुदब्बिरात अमरन, कुरान पढ़ते हैं ना, फल मुदब्बिरात अमरन। मुदब्बिरात वाहिद का सीगा नहीं, जमा का सीगा है। यानी फिर उसकी अम्र की तदबीर करने वाले हैं, एक नहीं कई तदबीर करते हैं। मुदब्बिर एक नहीं रहा, कई तदबीर करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने तवज्जो की, एक आयत में अल्लाह था खालिक, दूसरी आयत में हजरत ईसा को बना दिया गया। एक आयत में मलकुल मौत, खुदावंद मुताल, मौत कब्ज करने वाला, मौत देने वाला। दूसरी आयत में रसूल भी हमारे मारते हैं तो मलकुल मौत भी मारता है। एक में कहा गया कि रिज्क देने वाला फकत मैं हूं, दूसरी आयत में कहा गया कि रिज्क देने वाला रसूल भी है, कुछ और भी हैं। एक आयत में कहा गया कि तदबीर करने वाला फकत मैं हूं, दूसरी आयत में कहा गया कि एक तदबीर करना नहीं है, फल मुदब्बिरात अमरन। कई ऐसे अफराद हैं जो तदबीर करते हैं। कुरान की आयतें पढ़ी ना मैंने। अब यहाँ पर मेन डिफरेंट समझते जाएं और कई मुश्किलात आपकी हल होती जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ नजरिया है वो ये है कि आप मलकुल मौत को
حضرت عیسیٰ کو، ملائکہ کو، ملک الموت کو، مدبرات امرن کو، رسول خدا کو اور مولا علی کو. کسی کو ولی بنایا، کسی کو خالق بنایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو مدبر بنایا. یہ سارے اسباب کائنات میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اسباب جو سارے موجود ہیں. یہ پانی میں نے پیا تو پیاس میری بجھی. کیا پیا میں نے؟ حقیقی پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ. جواب دیں سب. حقیقی پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ آتش کو ختم کرنے والا اللہ ہے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پانی نے میری پیاس بجھائی. یہ غلط ہے، میں نے شرک کیا. جواب دیں. شرک تو نہیں کیا میں. کوئی مولوی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ شرک کیا. پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ملک الموت میری روح کو قبض کرے گا. سب کہتے ہیں ہم. کیا آپ نے شرک کیا؟ مارنے والا تو خدا ہے. آپ نے شرک کیا؟ نہیں کیا. تو ان سارے مسائل کو توحید کے ساتھ کیسے ملائیں؟ جواب کیا ہے؟ ایک میں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ خالق خدا ہے، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے. ایک میں ٹھوکر سے امام موسیٰ کاظم گائے کو زندہ کر رہے ہیں، دوسری آیت میں موجود ہے کہ محیی فقط خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ سارے قصے یہ ساری موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ تواتر کے ساتھ روایت موجود ہیں. اچھا جواب کیا ہے اس کا؟ جواب سنتے جائیں اور آپ کی زحمت ہے تمام. ہمارے ہاں ایک ہے تفویض استقلالی، دوسری ہے تفویض غیر استقلالی. یہ علمی اصطلاحیں ہیں. انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں لقمہ بناؤں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک الموت جو مجھے مارنے آتا ہے، یہ ملک الموت اپنی اتھارٹی سے آتا ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ مشرک ہیں. درست؟ مارنے والا ملک الموت ہے. اگر میری نیت یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا اس ملک الموت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. شرک سے کیسے بچوں گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ ملک الموت، تو کیا ملک الموت کی پوری فوج ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتی ہے؟ ایک ملک الموت تھوڑی ہے. میں جو بھی آتا ہے اس کو اگر کہوں کہ تم مارنے والے ہو، تمہارا خدا کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں، میں نے شرک کیا، تو موحد کیسے بنوں گا؟ قرآن کی آیتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ مارنے والا ملک الموت ہے، مارنے والے رسول ہیں. چائے بھی پئیں لیکن بولے نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا میں یہ کہوں کہ ملک الموت کیا ہے؟ مارنے والا ہے. سوال ذہن میں ہے نا، یاد ہے نا؟ ملک الموت مارنے والا ہے. خدا بھی، جواب دیں، مارنے والا ہے. دونوں مارنے والے ہیں، لیکن اس مارنے والے اور اس مارنے والے میں فرق کیا ہے؟ دونوں مارنے والے ہیں نا. اچھا ایک آیت میں کہا کہ رازق خدا ہے، لیکن دوسری آیت میں کہا کہ رازق دوسرے بھی ہیں. تو اس رازق میں اور ان رازقوں میں کیا فرق ہے؟ اس مارنے والے اس مارنے والے میں کیا فرق ہے؟ اس خالق میں اور اس خالق میں کیا فرق ہے؟ جواب بتاؤں؟ بسم اللہ. چائے بھی پی لی پھر بھی آپ کی آواز نہیں نکل رہی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرق یہ ہے اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو خالق ہیں، یہ جو مار رہا ہے ملک الموت، اپنی طاقت سے مار رہا ہے، اپنی قدرت سے مار رہا ہے، خدا نے اپنی ساری اتھارٹی اس کو دے دی ہے، اب نعوذ باللہ خدا کسی کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک. یہ مشرک ہے. صحیح بات کیسے ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات توجہ سے سنیے گا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مارتا ضرور ہے، یہ خلق بھی کرتا ہے، یہ مارتا بھی ہے، یہ زندہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی لمحہ بلمحہ، ثانیہ بثانیہ، سیکنڈ بسیکنڈ ساری قدرت اس اللہ سے آتی ہے. اگر وہ نہ دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. نعرہ حیدری. ساری قدرت استقلال کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. خدا نے اس دنیا کو اسباب اور مسببات کا سلسلہ بنایا ہے. ماں کو خلق کیا، باپ کو خلق کیا، اس سے اولاد خلق کی. ماں باپ بھی کہلواتا ہے لیکن کہتا ہے خالق میں ہوں.
پانی میں نے پیا لیکن اس پیاس بجھانے والا کون ہے؟ خدا. میں فقط سبب بنا، اس سبب کو سبب بنانے والا خدا ہے. مالک الموت، یہ ملک الموت، یہ موت دینے والا، اس یہ موت نہیں دے سکتا جب تک خداوند متعال اس کو طاقت نہ دے، اس کو قدرت نہ دے. استقلال کوئی نہیں ہے، منحصر بفرد کوئی نہیں ہے. یعنی اپنی طاقت میں کوئی نہ نبی، نہ امام، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا طاقت والا نہیں ہے کائنات میں جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہوں اور یہ مارتا بھی اپنی مرضی سے ہوں اور زندہ بھی اپنی مرضی سے کرتا ہوں. جن کو جو بھی طاقت ہے، چاہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، چاہے حضرت سلیمان کا ذکر ہے، چاہے ملک الموت کا ذکر ہے، سب نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے ارادے سے. یہ ہے غیر استقلالی. یعنی ہمارے بس میں کچھ بھی، ہمارے بس میں یہ ہے کہ اپنے ارادے سے پانی پئیں، لیکن پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت خدا نے رکھی ہے. جب تک وہ قدرت اور عطا نہیں دے گا تب تک وہ چیز نہ زندہ ہو سکتی ہے، نہ رزق بن سکتی ہے، نہ مر سکتی ہے. یہ ہے عین توحید. اس کا کوئی شرک سے کوئی تعلق نہیں. شرک تب ہوتا جب مالک الموت کو الگ ہم خدا مانتے، رازق کو الگ خدا مانتے. نہیں، ہم ان کو رازق مانتے ہیں، ملک الموت کو مارنے والا مانتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کو جو قدرت ملی ہے وہ اللہ سے ملی ہے. اسی نے ان کو طاقت دی ہے، اسی قدرت کی وجہ سے. یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند تر خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو توحید اور ان معارف کے بارے میں بیان کیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور ہمیں حقیقی معارف سمجھنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. ان معارف ناب کو، معارف اسلام کو پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنے ممبروں پر، اپنی مجالس میں علماء کو مدعو کریں، علماء سے مجلسیں پڑھوائیں تاکہ آپ کے معارف اور آپ کے عقائد صحیح ہوں. اگر جاہلوں کو ممبر پر لائیں گے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ توحید ہے یا شرک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. साईं तव्हां चयो त जेको कंहिंखे वधाए थो चवे या घटाए थो चए, हाणे इहा कीअं ख़बर पए त केरु कंहिंखे केतिरो वधाए चवे, केरु कंहिंखो केतिरो घटाए चवे? ॿिन्ही हालतुनि में नुक़सानु आहे. ॿुधायां त कीअं ख़बर पवे. असल में छा आहे जो असां दीनी अक़ाइद खां, दीनी किताबनि खां परे, मां क़ुर जो हाणे तव्हांजे मुंहिंजे घर में 40-50 आयतूं पढ़ियूं, ईअं आहे न आहे. ये 40-50 आयतूं सॼो तौहीद सां मरबूत आहिनि. सभिनी आयतुनि जो ताल्लुक़ गुलू, तौहीद ऐं शिर्क सां आहे. इन आयतुनि जो फ़क़ति तव्हां तर्जुमो पढ़ंदव न, ट्रांसलेशन पढ़ंदव उर्दू में, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त अलाह केरु आहे. तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी तौहीद छा आहे. हिकिड़ो तरीक़ो. ॿियो तरीक़ो इहो त थी सघे थो तव्हां तफ़सीर जे इन वॾे बाब में दाख़िल न थी सघो. बहितरीन तरीक़ो इन जो इहो आहे त अक़ाइद जूं किताबूं मिलनि थियूं मुख़्तसर 100 सफ़े जी, 100 पेज जी, 200 पेज जी, थी सघे थो 70 पेज जी का किताब मिले ऐं उर्दू ज़बान में मिले थी. उनजो हिकु दफ़ो मुतालो कयो, इनशाअल्लाह ही जेके शयूं मां बयानु कयूं तव्हांजे लाइ वाज़े थी वेंदियूं. जंहिं शइ में मुझारो हुजे त हीअ शइ तौहीद मूंखे सम्झ में नथी अचे, गुलू सम्झ में नथो अचे, हे मसाला मूंसां सम्झ में नथा अचनि, त उनजे लाइ त अक़ली ऐं फितरी कानून इहा आहे त जॾहिं बि कंहिं शइ माण्हू मुझंदो आहे त उनजे स्पेशलिस्ट ॾे रुजू कंदो आहे, मुतख़सिस रुजू कंदो आहे. त अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सखर में हाणे पहिरियों हिकिड़ो हुयो, हाणे 8-9 खुली विया आहिनि. जंहिं ॾे बि वेंदो तव्हांजो मसइलो हल थी वेंदो. सलवात पढ़ो. या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक. बारिला गुफ़्तगू थी मालिक, इनखे असां पंहिंजे दिमाग़ में सही तरह सां वठूं ऐं इनखे सम्झी करे इन ते अमल कयूं. ख़ुदाया जेको साईं जन फरमायो त असुल जेका कोताही आहे असांजे मुआशिरे जी, उहा आहे
जिहालत, क़ुरान खे न पढ़णु ऐं दीनी किताबनि जो मुतालो न करणु। ख़ुदाया असां सभिनीनि खे तौफ़ीक़ ॾे जो क़ुरान खे पढ़ूं, क़ुरान ते गौर कयूं ऐं उन खे सम्झूं, सम्झी उन ते अमल कयूं। ख़ुदाया इन क़ुरान खे पंहिंजे घर में क़ुरानी निज़ाम खे राइज करण जी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। रुगो इन जो क़ुरान रुगो मस्जिद में हुजे या मदरसे में हुजे या कंहिं जाइ मख़सूस ते, बल्कि हर जाइ ते असांखे क़ुरान जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण जी मालिक तूं तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। ख़ुदाया असांखे जीअं अहल बेतनि खे यादि था कयूं, असांखे हर जाइ ते अहल बेत यादि हुजनि, घर में बि यादि हुजनि। जीअं मस्जिद में यादि, ईअं घर में बि यादि हुजनि, ईअं ऑफिस में बि यादि हुजनि, सियासतदाननि जे अॻियां बि अहल बेत यादि हुजनि, वॾेरनि जे अॻियां बि यादि हुजनि, हर जाइ ते अहल बेत यादि हुजनि। ख़ुदाया वक़्ति मोहम्मद व आल मोहम्मद असां सभिनी जे मथां करम फरमा, असांखे सही अक़ीदा बणा, तौहीद जे बारे में असांजो सही अक़ीदो हुजे। ये केतिरियूं ॻाल्हियूं साईं जन काफ़ी कयूं, लेकिन हिकिड़ो ई नुक़्तो को कंहिंजे दिमाग़ में अची वियो ऐं उन ते कंहिं अमल कयो, काफ़ी बणिबो। ऐं क़यामत जे ॾींहुं जेको हिसाब किताब थींदो उहो बि अक़ुल जे मुताबिक़ थींदो, जंहिंजो जेतिरो अक़ुल हूंदो उन खां ओतिरो हिसाब वरितो वेंदो। ख़ुदाया असांखे सही मारिफ़त इनायत फरमा, पंहिंजो करम फरमा, असांखे सही पंहिंजो अब्द करार ॾे, असांखे शैतानियत खां महफ़ूज़ फरमा, गंदे अक़ीदे खां महफ़ूज़ फरमा। बारे लाहा तमाम तर मोमिनीन जो पाण में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ फरमा, जेके असां में इंतिशार फैलाए ऐं नारो इहो था हणनि त असां विलाई आहियूं, हालांकि विलायत खां केतिरा उहे परे आहिनि, को वास्तो कोन्हे उन्हनि जो विलायत सां। ख़ुदाया सभिनीनि खे सम्झ ऐं मारिफ़त इनायत फरमा। बारे लाहा वक़्ति मोहम्मद आल मोहम्मद क़िबला मौलाना अली बख्श सज्जादी साहब खे सिहत कामिला आजिला इनायत फरमा। जेके बि मोमिन मोमिनात मोमिन जा बच्चा बीमार आहिनि, बिरादर फयाज़ हुसैन जन जो नंढड़ो उन्हनि जो अज़ीज़ बीमार आहे, हॉस्पिटल आहे, मालिक उनखे सिहत कामिला आजिला इनायत फरमा। बारे लाहा वक़्ति मोहम्मद आल मोहम्मद जेके असां ज़हनी मरीज़ आहियूं, असांजे ज़हननि खे दुरुस्त फरमा। के अक़ीदे जा मरीज़ आहियूं, असांजे अक़ीदे खे बहितर फरमा। बारे लाहा वक़्ति मोहम्मद व आल मोहम्मद हिन मदरसे खे ऐं तमाम तर ॿियनि मदारस खे मालिक तरक़ी इनायत फरमा। तलबा खे आलिम बा अमल बणा, बारे लाहा उन्हनि खे मज़हब मिलत जे ख़िदमत जो जज़्बो इनायत फरमा। जेके तलबा ख़िदमत सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ मसाजिद खे आबाद कर रहे हैं, खुदाया उनके तरक्की इनायत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनके आबाद व शाद फरमा। तलबा जा जेके मसाइल आहिनि मालिक तूं हल फरमा। बारे लाहा जेके असां सभिनी जूं ज़िम्मेदारियूं आहिनि दीन इस्लाम खे मज़बूत करण जूं, जंहिंजो जेको जेको हिस्सो आहे उहो पंहिंजो हिस्सो इस्लाम में दाख़िल करे। बारे लाहा तमाम तर मोमिनीन जे जानो माल इज़्ज़त व नामूस औलाद जी हिफाज़त फरमा। मज़हब हक़ा खे तरक्की इनायत फरमा। दुश्मनान अहल बैत, दुश्मनान तशय्युअ, बिलखुसूस अमरीका, इसराइल, आले सऊद की निस्तो नाबूद फरमा। इनक़िलाब इस्लामी के तरक्की इनायत फरमा। रहबर मुअज़्ज़म मराजान औज़ाम उलमाए हक़ा जो सायो क़ाइम व दाइम फरमा। बारिला मुजाहिदीन इस्लाम जेके बहरैन, यमन, शाम में, कश्मीर में या फ़लस्तीन में जिहाद में मसरूफ़ आहिनि, मालिक उन्हनि खे फ़तह नुस्र सां किनार फरमा। बारिला जेके उलमा ख़िदमत सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि, उहे बि जिहाद में मसरूफ़ आहिनि, ताकि असांजी क़ौम वाक़ई क़ुरान अहल बैत जे दामन सां मुतमस्सिक रहे। मालिक उलमा खे पंहिंजे इन
خدمت میں ان مصروفیت میں ان جہاد میں کامیاب و کامران فرما. بار الہ وقت محمد و آل محمد کرونا جے مرض کے ختم فرما. بار الہ زیارات جا رستہ آسان جلا کھول تاکہ مومن جدہ بھی چاہے جڑے ٹائم بھی چاہے ونی اہل بیتن جے دامن سا متمسک تھے اے انہ جی دربار میں پہچی کرے انہ جی چواٹ چمی اچے. بار الہ آسان جے باہرین سرکار جو جل ظہور فرما. آسان کے امام علیہ السلام جے آوانو انصار میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ بھلو مہینو آہے. ہن مہینے میں ایک آیت جے پڑھنے سا ختم قرآن جو ثواب آہے. لہذا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تلاوت کرے. تمام تر شہداء اسلام پہنجے مرحومین و مرحومات جے کے بھی مرحومین و مرحومات تہاں جا پہنجائیں بین جائیں سب نے جا ارواح کی سال کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم